हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका, जहां नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब अब से 9 दिन बाद हल्फ उठा रहे हैं। आज उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी लॉन्ग अवेटेड थी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एज प्रेसिडेंट इलेक्ट, और ज़ाहिर है मीडिया भी थोक के हिसाब से गया था कि जनाब हर एक ने सवाल पूछने हैं और सब खुश वापस आए और ऐसे वापस आए झोली भर के। सबसे पहले तो 2-4 चीज़ें उन्होंने सीधी उन्होंने कहा जी ये रूस के साथ जो हैकिंग का मसला है इस पर तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो मेरी अंदरूनी खाना बात होती मैं आपको क्यों बताऊं। उसके अलावा उसने कहा ये ओबामा साहब जो गए हैं इन्होंने दाइश को जन्म इन्होंने दिया था, इनका हेल्थ केयर प्रोग्राम भी फजूल है, तो लिहाजा आप छोड़े वो उसको। तो उसके बाद जब क्वेश्चन आवर सेशन शुरू हुआ है तो फिर बस पार्टी शुरू हो गई है। उसका जो है हाल वो ज़रार से शुरू करते हैं। यार सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मुझे आपको बैकग्राउंड देना होगा, ठीक है। कल की बात है कि CNN पर एक खबर आई कि जी रूस के, क्योंकि आपको पता है कि काफी बातें चल रही हैं कि जी रूस ने इलेक्शन में इंटरफेरेंस की है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी की जो इलेक्शन हैकिंग नहीं लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की जो इंटरनल ईमेल्स थी वो एक्सपोज की है हैक करके, और जाहिर है वो इसलिए कि वो ट्रंप को चाहते थे कि ट्रंप जीत जाए। जैसे अमेरिका की दुनिया में जितने भी मुखालफीन हैं वो मसले पर लेट के दुआई कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। बेसिकली कि पुतिन का जो यार है गद्दार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ओके नहीं आई एम कमिंग सर, एक बैकग्राउंड है। तो अब जाहिर है कि जब भी ऐसे सवाल होता है तो ट्रंप कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग सवाल करते हैं कि यार ये इतना प्रो रशिया हमें क्यों लगता है। तो CNN में कल खबर आई कि रूसी इंटेलिजेंस के पास एक डॉसियर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, फाइल जैसे हम बोलते हैं अपनी जबान में, फाइल है ट्रंप के ऊपर जिसमें कुछ उसकी फाइनेंशियल डबल डीलिंग्स की भी इंफॉर्मेशन है और कुछ घपले जाती नाजेबा जाती घपले जिसकी बिना पर उसके ऊपर अमेरिकन वर्जन ऑफ 62-63 लग सकता है, क्योंकि अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में 62-63 मुझे पता है, लेकिन यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तो लेकिन वो जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन साहब, रॉबर्ट केनेडी भी नहीं होता, लेकिन पॉइंट है कोई नहीं होता। अमेरिकन वर्जन यस। तो बेसिकली तो उसके ऊपर CNN ने खबर छापी। फिर आज बज़फीड जो अपेरेंटली मीडिया ग्रुप है, बट उन्होंने वो जो डॉसियर है वो पूरा छाप दिया और उसके ऊपर ये भी लिखा कि जी ये बिल्कुल गैर तस्दीक शुदा है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, इसमें गलतियां भी बहुत हैं और हमें नहीं पता कि कहाँ से आया है, लेकिन हमने छाप दिया, आप डिसाइड करें। तो आज तो कल जब ये स्टोरी आई CNN पे तो ट्रंप साहब की ट्वीट्स थी कि ये सब झूठ है और ये मेरी इंटेलिजेंस, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरे खिलाफ एक कैंपेन चला रही हैं, क्या ये नाज़ी जर्मनी है। तो सबसे पहले तो यार एक सेकेंड, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट कह रहा है कि यूएस की एस्टैब्लिशमेंट, यूएस के हिसास इदारे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यार मतलब मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सी मेरी नेकी अल्लाह मियां को पसंद आई है कि मेरी दुआ कबूल आई है कि ये बंदा सदर बन गया है। इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। चलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो फिर एक CNN के रिपोर्टर ने कहा कि एक्सक्यूज मी आई हैव अ क्वेश्चन। उसके बाद ट्रंप ने माय नेम इज साले जाफर, माय नेम इज साले जाफर, सॉरी एंड आई हैव अ क्वेश्चन। सो देखिए ट्रंप साहब ने उसको जवाब में क्या किया, सुनाए प्लीज। Our news organization. Can you give us a chance? You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Mr. President-elect, can you state categorically, Mr. President-elect, can you give us a question? You're attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. can you state categorically that nobody? No, Mr. President-elect, that's not appropriate. मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इदारा झूठा है, तुम झूठी खबर हो, यू आर फेक न्यूज। अच्छा मतलब मैं अमेरिकन मतलब मीडिया के भोलेपन पे मतलब कुर्बान हो जाऊं। हाँ पूरे ट्विटर पे सब कह रहे थे कि यार देखिए अगर CNN के साथ इतना रूड हुआ है तो बाकी सहाफियों को चाहिए था कि वो इजहार यकजहती में ना अपने सवालात CNN को दे देते। ओ भाई
اس کو پاکستان میں ہم بولتے ہیں نجی چینل سنڈروم. بندے کو گولی لگتی ہے تو ہم پتہ کیسے رپورٹ کرتے ہیں کہ جی نجی چینل کے نجی اینکر کو نجی گولی لگی ہے, ہم ایک دوسرے گلا کاٹنے والے ہیں. بھائی ہم میڈیا ہے, کوئی میڈیا میں برادری نہیں ہوتی. کیا نیا نیا کام شروع ہوا ہے نا امریکی میڈیا کے ساتھ. امریکی میڈیا لاہور کا وہ تحریک انصاف کا وہ لڑکا بنا ہوا ہے جس نے کہا دیکھیں جی پولیس اگر اسی طرح ڈنڈے مارتی رہی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. اچھا یہ اس کے بعد یہ ہوا, یہ CNN کا رپورٹر تھا جیکب آرتھر, یہ گیا جو ان کمنگ وائٹ ہاؤس اسپوکسمین آ رہے ہیں اسپائسی سین کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں انہوں نے غلط کیا ہے اور یہ پلیز ذرا وہ کرائیں کہ پیچ اپ ہو جائے, کوئی آپ کو پتہ ہے نا وہ بعد میں یہاں لفافے بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو اس نے پھر جو وائٹ ہاؤس ان کمنگ اسپوکسمین نے کہا کہ یہ بات سن لیں, اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. یہ تو مطلب یہ تو مجھے کیا میڈیا آپ کے بھائی کا ایمان تازہ ہو گیا, ایمان تازہ ہو گیا قسم سے, کیونکہ یہ ہے اللہ کا عذاب امریکہ پر گناہوں کا صلہ یہ جائے گا کہ ہمارا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوتا ہے. ڈو موت کے بچے. پہلے تو میں کہتا تھا کہ وہ پاکستان بننے جا رہے ہیں, بس اب تو پاکستان سے آگے جا رہے ہیں یار. بالکل آگے آ رہے ہیں یار, لیکن بیسٹ یار بیسٹ. I mean again I can't get over this. I'm sorry یار, CIA کی بات نہیں مان رہا, روس کی بات مان رہا ہے. BBC کو بھی بول دیا بہت خوب. اچھا بز فیڈ کو کیا کہا ہے, فیلنگ پائل آف گاربیج, مطلب ایک ناکام کچرے کا ڈھیر. یاد یہ پریزیڈنٹ بن گیا. اور بز فیڈ اب کیا چھاپے گا, 10 reasons why you don't ask 10 questions reasons from why Trump. we are a failing pile of garbage. Number 5 will shock you. یہ ہے نا ان کا یار وہ listicle والا فارمیٹ. لیکن یہ بہت ہی خوبصورت وقت آنے والا ہے, یہ سنہری دور ہوگا امریکہ کی تاریخ میں, اور میں تو مطلب بڑی پارٹی موڈ میں ہوں یار. مطلب لیکن ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی ہے, دور ہوگا, یہ تو پری پارٹی شاور ہوگا. ہاں یس, موونگ آن. اب دیکھیں نہیں یہ غلط بات کر دیا, اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو ہے یہ پریس کانفرنس کا آغاز ہے تھنگس ٹو کم, کہ آپ سوچے ذرا کہ اب وہ ایک طرف اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ انٹیلیجنس اداروں نے, جس پہ بعد لوگ انہیں کہہ رہے یار اپنے انٹیلیجنس اداروں کو تو چھوڑ دو. انہیں کہا نہیں بھائی یہ چھوڑ کیسے دوں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا مطلب عنقریب امریکہ میں جمہوریت خطرے میں آنے والی ہے یار. یہ نہیں تو اوباما نے اپنے آخری جو شکاگو میں تقریر کی ہے اس نے کہا ہے کہ آخری پیغام امریکی عوام کو یہ دیا آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت کریں. سر دیکھیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب آپ اتنے سالوں سے جمہوریت کو ایکسپورٹ کر رہے ہو نا, تو آپ کے یہاں مارکیٹ میں وہ چیز شارٹ ہو جاتی ہے. میرے خیال امریکہ کے ساتھ بھی تقریباً. اور پھر یہ کہ بس یہ دعا کرے کہ کسی روز ڈونلڈ ٹرمپ مسنگ پرسن نہ بن جائیں. یہ بھی ہے سر, نہیں تو پھر سپریم کورٹ کون جائے گا, ریکور آل ڈونلڈ ٹرمپس. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہوگا. اچھا ایک بات ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ 2.5 سال بعد یہ کہنے والا ہوگا کہ یہ CIA جو ہے میرے خلاف سازش کر رہی ہے. اور بالکل ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ایک اور صدر تھا, اس کا نام تھا جان کینیڈی. تو تھوڑا سا بچ کے باس, تھوڑا سا. یہ 1964 نہیں ہے, 62 نہیں ہے, 2016 ہے, 2017 ہے. تو آج اور کوئی طریقہ آ جائے گا سر, گراسی نول نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا. 20 جنوری کو صدر بننے سے پہلے ہی اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں اتنی رونق لگا لی تو سوچئے اگلے 4 سال میں کیا کیا نہیں ہونے. مطلب کیا آپ یہ سوچیں کہ جسٹ فار منٹ امیجن کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اناگریشن ہو رہی ہے, سارے ہیڈز آف اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں پوری دنیا سے, اور اگر اس وقت اس نے کچھ اول مار دی یا کسی کو بول دیا کہ تم کیوں آئے, تم you get out, you're a fake country. اب وہ ہو بھی سکتا ہے. نہیں وقفہ لے لیجئے بھائی. ویلکم بیک. موجودہ حکومت میں جو بڑے دلچسپ کردار ہیں ان میں ہمارے وزیر دفاع عرف پانی و بجلی خواجہ محمد آصف جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے امور میں کتنے دخیل ہیں, لیکن ایک کام کے وہ ایکسپرٹ ہیں کہ پہلے وہ بلی کو تھیلے میں ڈالتے ہیں اور پھر اسی بلی کو تھیلے سے باہر نکالتے ہیں. کوئی 4-5 دن پہلے انہوں نے بلی تھیلے سے باہر نکالنے کی کوشش کی. دیکھیے کیسے نکالی.
مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا، میں یہ پرسوں ترسوں یہ چیز فائنلائز ہوئی ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن فائنلائز آپ کے یہاں ہوئی ہے ان کے یہاں ہوئی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کی جو ہے اس میں یہ منشا سے ہوئی، منشا شامل ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹلی تو جا کے ایک، اور آپ کے منسٹر سے ظاہر ہے اس کا انوالو ہوگی. یہاں پہ تو امبیسڈر بھی جی ایچ کیو نومینیٹ کر رہا ہے، جی ایچ کیو نے بھی اوکے کیا ہوگا. یہ ساری کلیئرنس ہوتی ہے باقاعدہ، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی. لیکن مجھے اس وقت جو ہے نا کس شیپ میں یا کس ٹینر کیا ہے اس ساری چیز کا یہ سلسلہ چل رہا تھا. غالباً یہ وزیر پانی اور بجلی کی حیثیت سے بات کر رہے تھے، تبھی انہیں نہیں پتہ چلا کہ وزیر دفاع کو پتہ ہے کہ راحیل شریف صاحب نے این او سی لے لیا ہے 39 رکنی اسلامی اتحاد کی سربراہی کے لیے یا نہیں. لیکن آج خواجہ آصف نے وہی بلی دوبارہ تھیلے میں ڈالنے کی کوشش کی. سینٹ کے اجلاس میں چیئرمین کے سامنے جب چیئرمین نے پوچھا بھائی صاحب کچھ تو بتائیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو انہوں نے کوئی این او سی وغیرہ لیا ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں. بیرون ملک یا اندرون ملک کسی بھی ذمہ داری کے لیے جو ایکس آرمی چیف ہوتے ہیں یا اس طرح کے جنرل ہیں انہیں وزارت دفاع سے این او سی لینا پڑتا ہے. خواجہ آصف سے ڈائریکٹ پوچھا گیا کہ آرمی کو مطلع کیا گیا ہے نئی پوسٹنگ کے بارے میں، انہوں نے کہا نہیں جی آرمی کے علم میں یہ نہیں ہے. اس دوران سرتاج عزیز صاحب نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے کوئی راحیل شریف صاحب کو اگر کوئی باقاعدہ پیشکش ہوئی ہے سپہ سالاری کے بارے میں تو کم از کم حکومت پاکستان اس سے لا علم ہے. تو یہ ہے جناب کھلا تضاد نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے وہ کہہ رہے ہوتے یہ نیوکلیئر بمز کو پٹاخے بنائے ہوئے ہیں کہ جی شب برات کے لیے تو ہم نے نہیں رکھے ہوئے، پھر وہ فیک نیوز کہ جی اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے دھمکی دی ہے، اس پر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی بم ہے اور وہ بھی ایٹمی اور ہمیں بم پھاڑ بھی سکتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گڈ گورننس کہتے ہیں، یہ گڈ گورننس اردو میں. اچھا اردو میں گڈ گورننس. میرا خیال ہے کہ پانی کیونکہ کم ہو رہا ہے تو خالی وزیر بجلی رہ گئے، تو یہ بجلی ملک میں ہے نہیں، تو یہ بس بجلی کی طرح جو ہے نا ایک چیز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو واپس لے لیتے ہیں، اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اے سی سے ڈی سی. اچھا خود ہی کنٹروورسی پھیلائی خود ہی واپس. یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ سوئچ میں وہ بچہ نہیں ہوتا بچپن میں انگلی کر رہا ہوتا ہے، بار بار انگلی کر رہا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ کرنٹ لگتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان کو شوق ہے بار بار. نہیں لیکن پتہ یہ شاید یہ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے جیسے فرض کریں کہ کبھی کبھی آپ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا، تو آپ یہ نہیں دکھانا چاہ رہے کہ جی مجھے کچھ نہیں پتا، تو آپ کو ایسا جواب دے دیتے کہ جی بالکل بالکل جی ہاں بالکل ایسا ہی پتا، اور پھر جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار ایسا تو کچھ نہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی انہوں نے این او سی لی ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا تو بھیا این او سی وزارت دفاع سے لیتا ہے، وزیر دفاع تو تم ہو. وہی نا آج وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کیا کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف عمرے کی این او سی لی تھی، اس کو ویزا کہتے ہیں نہیں وہ این او سی لی تھی، اور کہ بھئی انہیں بتایا گیا تھا، اور واپس آ کے انہوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا ہے نہ ہی وزارت سے اور نہ ہی فوج سے کہ ان کے آگے کی کیا پلان ہے. تو لہٰذا ان کا بیان اور یہ ساری صورتحال کو بالکل اہمیت. اچھا اس کے اندر پھر ایک اور بھی چیز فلوٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے لیوٹیننٹ جنرل رجائد امجد شعیب صاحب سے کسی چینل نے، نجی چینل نے سوال پوچھا، نجی سوال کہ جی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ راحیل شریف صاحب نے 3 کنڈیشنز شرطیں لگائی ہیں کہ ایک تو آپ ایران کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ یہ تصور نہ پیدا ہو کہ یہ ایک اینٹائی فرقہ وارانہ اتحاد ہے، اور پھر میڈیشن بٹوین 2 ممبر کنٹریز کا بھی ان کو اختیار ہونا چاہیے، اور میں کسی سے آرڈر نہیں لوں گا. حالانکہ یہ مجھے بات اس کا اردو ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا اردو ترجمہ ہے مینو ہے نوکری نہیں چاہیے. نہیں سر یہ نہیں. اس کے بعد شاہ سلمان نے بھی کہا ہوگا تو پھر میں نہیں سمجھا. اب شعیب صاحب کو یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں. یار اس کے لیے انفارمیشن آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرائط تو کوئی بھی دنیا میں کون سا سیٹ قبول کرے گا یار، مجھے بتاؤ. بات تو صحیح ہے ہاں کہ میں نوکری لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس ایک جیسے
ڈیزگنیٹڈ منشی ہونا چاہیے, 50 لاکھ روپے فی دن میری سیلری ہونی چاہیے. تو یعنی جنرل امجد شوید نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ راحیل شریف وہاں نوکری کرنے نہیں جا رہے. ہاں بیسیکلی تو مطلب کہ ایک ہی چیز کلیئر ہے اس پورے مسئلے میں, اور وہ ہے کنفیوژن. ہاں صرف کنفیوژن, اور کسی کو کچھ نہیں پتا. اس کے میں کوئی 50 کالم تو لیکن لوگوں نے لکھ لیے نہ پتا ہوئے. 50 کالم, I love that. 10 دن کے شوز کے پیٹ بھرے گئے ہیں اور کو 250 کے قریب شوز ہوئے ہیں اس کے اندر, اور جس میں ہر بندے نے اپنی جو ہے نا معلومات سے بڑھ کر تجزیہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں بتاتا ہوں اصل انفارمیشن تو میرے پاس ہے. خواجہ ابھی مجھے واٹس ایپ ہوئی, ابھی مجھے میں نے فیس بک پہ پڑھی, وہاں سے سعودی ذرائع نے ہمیں اطلاع دی ہے. تو یار منورنجن تو لگا رہا نا, یہ تو ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے میڈیا کی مدد نہیں کرتی. نہیں, میں تو بہت مدد کرتی ہے. اور دیکھیں اب آئی تھنک اس پوائنٹ پہ نا جی ہمیں تھوڑا سا ہمیں شکر گزار بھی ہونا ہے. کس کا؟ سر پوری حکومت کی, پوری ریاست کی, پوری, کیونکہ کبھی الحمدللہ کبھی ہمارا پیٹ خالی نہیں ہوتا. مطلب ہمیشہ کوئی نہ کوئی روٹی, کوئی نہ کوئی رزق ہمارے سامنے آئی جاتی ہے, اوپر سے آتی ہے, کہیں سے. اور آپ آئی ایم گریٹ. اور خواجہ کے در پہ آپ جائیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے. ہائے ہائے, یہ چیز تو میرا خیال ہے کہ بس اس کے بعد تو ہم بریک ہی لے سکتے. کشتیاں جلا دیں, بریک لے لیں سر, جلدی چلے جائیں. ویلکم بیک. آج وزیر اعظم نواز شریف نے چکوال میں کٹاس راج کے جو تاریخی آثار ہیں, ہندوؤں کے لیے خاصی مذہبی اہمیت ہے ان کی, وہاں پہ اقلیتی اجتماع سے خطاب کیا اور مختلف جو ترقیاتی منصوبے ہیں اقلیتوں کے لیے ان کا افتتاح بھی کیا, کچھ کا اعلان کیا. اور وزیر اعظم صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ گڑ بھلے نہ دیں لیکن گڑ جیسی بات ضرور کر دیتے ہیں. تو آج انہوں نے اپنی خطاب میں کہا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقلیت دوست ملک کہلائے گا. یہ میں صرف مسلم پاکستانیوں کا وزیر اعظم نہیں ہوں, میں سب پاکستانیوں کا وزیر اعظم ہوں. انہوں نے گندھارا اور گرو نانک یونیورسٹی جو ہے اس کے پروجیکٹ کو بھی آگے بڑھایا, اور انہوں نے جو اقلیتوں سے حسن سلوک کی بات کی تو اس میں نہ صرف اسلامی تاریخ کے حوالے دیے بلکہ مذہبی حوالے بھی دیے. وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب آئے تھے برسر اقتدار تو دیوالی کا جو فنکشن تھا کراچی میں اس میں انہوں نے شرکت کی بطور وزیر اعظم. اس کے بعد حال ہی میں اسلام آباد یونیورسٹی کا جو قائد اعظم یونیورسٹی کا جو فزکس کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ڈاکٹر سلام, اور ابھی یہ کٹاس راج میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کو, کیونکہ کٹاس راج جو ہے وہ ہندوؤں کا مندر اور لارڈ شیوا کہتے ہیں کہ انہوں نے. ہاں نہیں وہ تو ہے, لیکن یہ کہ ایک نیریٹو جو ہے پرائم منسٹر کا خود اٹینڈ کرنا بھی ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ ضروری نہیں تھا. اچھا, اس سے کوئی زیادہ آپ کو پولیٹیکل گین تو نہیں ملنے والا, مگر اس کے برعکس اور اس کے اثر کا دف مارنے کے لیے وزیر اعظم نے جو وزیر داخلہ رکھے ہوئے ہیں چودھری نثار علی خان, انہوں نے سینٹ میں کہا نیشنل ایکشن پروگرام کے بارے میں ایک بریفنگ کرتے ہوئے سینیٹرز کی کہ جی کالعدم فرقہ وارانہ تنظیموں کا موازنہ دہشت گرد تنظیموں سے نہیں کیا جانا چاہیے. فرقہ واریت تو 1300 سال سے جاری ہے اور کالعدم تنظیموں کو تو گزشتہ دور میں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تھی. اس پہ کچھ سینیٹرز نے جو ایم کے ایم کے سینیٹر طاہر مشہدی ان کی قیادت میں واک آؤٹ کیا, اور طاہر مشہدی نے جاتے ایک فقرہ اچھال کے گئے کہ جناب آپ تو کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو چائے بسٹک وغیرہ دیتے ہیں. پھر نیب پہ بھی ظاہر انہوں نے تنقید کا جواب کہا. انہوں نے کہا جی پچھلے 1 سال میں سینٹ کو 4 بار اس کارکردگی سے متعلق بریفنگ دے چکا ہوں. نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے جو تیر مارے ہیں, پچھلے سال 1000 سے کم حملے ہوئے جس میں 424 میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ 424 میں تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن 2-3 حملوں میں جتنا بڑا جانی نقصان ہوا 70, 90, 80 وہ 424 کا جو ہے کور کر گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی پچھلے انسداد دہشت گردی سے متعلق دیکھیں جی 3.5 سال میں نے خود بقلم خود
142 اجلاسوں کی صدارت کی ہے, 40 اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئے, اس میں بھی آپ کا بھائی موجود تھا. تو اور بتائیے میں کیا کروں. اس پہ مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا, ایک مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب 1200 روپے کا ایکس رے بھی کرا لیا ہے پر آرام نہیں آ رہا. اور یہ آرام اس لیے نہیں آ رہا کہ اگر یہ سنجیدگی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ پڑھ کے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ کرے تو لیکن میں یہ جو گولڈن فقرہ ان کا ہے کلعدم فرقہ وارانہ تنظیموں کا موازنہ دہشت گرد تنظیموں سے نہ کیا جائے, اس پہ آپ کے کیا وچار ہیں؟ اس پر میں کہتا ہوں کہ بالکل درست فرمائے. ان کو آپ ایگزیکٹلی ایکول پلیٹ فارم پہ نہیں لا سکتے, لیکن ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے باپ بیٹے کا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دہشت گرد تنظیم لشکر جھنگوی, بینڈ سیکٹیرین آرگنائزیشن سپاہی صحابہ. ٹھیک ہے, سپاہی صحابہ کب قائم ہوئی؟ سپٹمبر 1985 میں مولانا حق نواز جھنگوی, مولانا ضیاء الرحمان فاروقی, مولانا اسحار الحق قاسمی اور مولانا اعظم طارق. لیکن وہ دہشت گرد تنظیم تو دہشت گرد تنظیم نہیں تھی, فرقہ وارانہ تنظیم تھی, اور ان کا موقف ایک جملے میں آپ سماپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 1996 کل 11 سال بعد لشکر جھنگوی بنتی ہے, ریاض بصرہ, ملک اسحاق, اکرم لاہوری. ٹھیک ہے. اچھا, لشکر جھنگوی کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جی جو مولانا جھنگوی کی جو نظریہ تھا اس سے آپ ہٹ گئے ہیں, آپ ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے. جب کافر ہیں تو اگر کافر ہے تو پھر واجب القتل ہے, اور اگر ریاست نہیں کر رہی تو ہم حاضر ہیں, ہمارا فرض ہے. رائٹ, تو اٹ از این آف شوٹ. سورس تو وہی ہے, صرف تھوڑی میوٹیشن ہو گئی. اچھا, اور پھر یہ بھی ہم سوری ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے, اور یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سرکلز میں بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ سر ان میں کتنا فرق ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایکچولی ان کی ملیٹنٹ ونگ ہی ہے نا سر. I mean, آپ ڈس اون کرتے ہو یا نہیں کرتے, یا آپ کے نہیں کہتے کہ یہ ہماری, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انتہا پسند فرقہ واریت یا انتہا پسندی ہے یہ دراصل دہشت گردی کی نرسری ہے. بیسیکلی دیکھیں تو ایک چیز جو کہ ایک کمپیریزن یہ بھی اسٹیٹ کی طرف سے ضرور ڈرا کیا جاتا رہا تھا شروع میں کہ جو جہادی تنظیمیں کشمیر میں لڑ رہی ہیں وہ فرینڈلی ہیں, اور جو افغانستان میں جب وہ جا کر کے لڑیں گی تو ظاہر ہے وہ انفرینڈلی ہیں. تو یہ موازنہ بھی پھر ہم نے دیکھا کہ وہ انہی تنظیموں سے اسپلنٹر گروپس نکل کے انہوں نے ہمارے اوپر ہی حملہ کیا. اگر میں زرار کا جو نظریہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لوں کہ جی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کی نرسری ہوتی ہیں, جبکہ چودھری نثار علی خان کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں الگ الگ تمیز کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں آپ کے نظریے سے دیکھوں تو سعودی عرب میں وہابی موومنٹ, پھر اس کے بعد سلفی موومنٹ, پھر اس کے بعد القاعدہ, اور القاعدہ کے بطن سے داعش کی پیدائش. بر صغیر میں دیوبندی مسلک, جمعیت علماء اسلام, طالبان, اور سپاہی صحابہ بھی ظاہر ہے کہ اسی سے. جمعیت علماء اسلام, سپاہی صحابہ, لشکر جھنگوی. اگر سرحد پار دیکھوں تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, اور وہاں سے ایک گروپ جو ہے تنگ آ کے ٹوٹا اور نکسل باڑی بن گئے, اور وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مطلب اسٹیٹ کہتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی انہیں کہتے ہوں. اسی طرح اگر میں دیکھوں جن سنگھ, وہاں سے نکلی رام سینا, ہندو سینا, وی ایچ پی, یہ تو یہ انڈے بچے جو ہیں دیے جاتے ہیں. تو پھر یہ انہوں نے کس بنیاد پہ کہا کہ کالعدم فرقہ وارانہ تنظیموں کا موازنہ دہشت گرد تنظیموں سے نہ کیا جائے؟ یہ تو 1300 سال سے فرقہ واریت جاری ہے. اب یہی تنظیمیں 1300 سالوں سے تو نہیں موجود نا, یہ بھی تو ایک بات کرنے کی. اور دوسری بات ہے کہ یار بڑی مزیدار بات ہے, کالعدم فرقہ وارانہ تنظیم, جی کالعدم, ہاں مطلب بینڈ نا یار. تو وہ بھی انلیگل اور وہ بھی انلیگل, صرف ایک تھوڑی سی کم انلیگل ہے, ایک تھوڑی سی زیادہ انلیگل ہے, کیونکہ وہ قتل و غارت میں ملوث ہے, اور وہ شاید ڈائریکٹلی قتل و غارت میں ملوث نہیں ہے, لیکن ایک ایڈیولوجیکل کور تو دیتے ہیں. لیکن اس پہ پھر ایک اور سوال آتا ہے, اور ایک تو مجھے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ سے یہ سوال ہم لوگوں نے ہی کیا تھا, تو ان کا جواب آیا تھا تو سر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں, سب کو گرفتار کر لیں, جتنے ممبرز ہیں ان کے, جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. جیسے ابھی یہ مسعود نواز جنگوی صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں 13,000 ووٹ کی مارجن سے الیکٹ ہوئے ہیں, تو آپ کے سارے ووٹرز کو آپ مار دیں, گرفتار کر لیں, کیا کریں؟
پھر وہ آرگیومنٹ آتی ہے کہ نہیں سر بہتر نہیں ہوگا کہ ان کو ہم مین اسٹریم کر دیں. اور حال میں ہی یہ ایک پیس ایوارڈ فیڈرل منسٹر فار ریلیجیس افیئرس احمد یوسف صاحب نے ایک پیس ایوارڈ بھی دیا جہانگیر صاحب کو. لیکن یہ تھوڑی سی مشکل ہے, ہم انہیں مین اسٹریم میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اصل میں وہ مین اسٹریم کو اپنی طرف انتہا پسند مین اسٹریم نہیں ہوتے. مین اسٹریم کو وہ البتہ انتہا پسندی کی طرف مین اسٹریم کو ایکسٹریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا سولوشن ہے مجھے تو نہیں سمجھ. ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چودھری نثار کا یہ کمپیریزن کرنے کا مقصد کیا تھا. مجھے یہ میرا خیال ہے کہ ان سے وہی بات کی گئی نا کہ جی آپ تو ان لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں وہی ہے کہ اپنے اوپر امپلیکیشن وہ اصل میں یہ منسٹر آف سیلف ڈیفنس بنے ہوئے تھے. اگر آپ اس طرح اس کو سوچنے کی کوشش کرٹیسزم کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے جی ہاں, تو انہوں نے یہ ایک بات کہی جو کہ کیونکہ وہ بات چبھی ہے بہت سنے, وہ بات چبھی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ کو. اٹ ہٹ دا اسپاٹ. اس وقت کے بعد اتنی دفعہ ان لوگوں نے, اور ابھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب میں چیلنج کروں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. فی الحال تک تو چیلنج نہیں ہوئے. میرے خیال میں وکیل صاحب نے بھی کہا نہیں, چودھری صاحب جو ہیں, چودھری صاحب نہیں جھکنے والے نہ بکنے والے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ چیلنج ضرور کریں گے, بھلے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہی رپورٹ کیوں نہ ہو. وہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. چلو, اور حق کا بول بالا ہوگا. بالکل. وقفہ لے لیجئے. ویلکم بیک. ایک شیر اور گدھا شکار کرنے گئے, انہوں نے کئی جانور مارے, آخر شکار تقسیم کرنے بیٹھے. شیر نے 3 ڈھیریاں بنائیں اور کہا یہ ڈھیری تو جنگل کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میری ہے, اور یہ دوسری اس لیے میری ہے کہ شکار میں برابر کا حصے دار ہوں, اور اب رہی یہ تیسری ڈھیری, کسی میں ہمت ہے تو اٹھا کے لے جائے. ہر متحدہ محاذ میں عموماً ایک شیر اور باقی گدھے ہوتے ہیں. تقسیم شکار کی ہو یا ٹکٹوں کی, اس میں شیر کا حصہ خاص ہوتا ہے. اس پہ کوئی اگر اعتراض کرے تو وہ گدھا ہے. یہ تحریر ہے ابن انشا کی جی, اور آج ہے 11 جنوری. ابن انشا کی 38ویں برسی ہے. 1978 میں ان کا انتقال ہوا تھا, 52 برس کی عمر میں. کیا جوانی میں انتقال ہو گیا. میرے جب میں کلاس 8 میں تھا تب سے میں نے ان کا پورا جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے واقعی لگا کہ پاکستان میں کوئی ایسا قداور ادبی شخص ہے. ظاہر ہے اس لیول پہ مجھے نہیں پتہ تھا اوروں کا, تو میں نے جب پڑھنا مزاح ہو گیا یا سفر نامے ہو گئے, اس کے علاوہ شاعری, تو کسی ایک شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو یہ سب کچھ کر جائے. ایک کثیر الجہتی جو ایک ہے نا, شاعر, مزاح نگار, سیاح, کالمسٹ, سرکاری ملازمت, یونیسکو, آوارہ گرد کی اچھا ناموں سے ہی دیکھ لینا سفر ناموں کے. آوارہ گرد کی ڈائری, دنیا گول ہے, ابن بطوطہ کے تعاقب میں, چلتے ہو تو چین کو چلیے, نگری نگری پھرا مسافر. اچھا اردو کی آخری کتاب ان پرسن وہ تو ختم ہے نا, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے منظور شدہ. وہ اس پہ لکھا ہوا ہے, اور ایسی زبردست کتاب جو ہے نا, مطلب اچھا مجھے اس میں سے یاد آ رہا ہے کہ پیارے بچوں, دائرے کئی طرح کے ہوتے ہیں, اور اس کا ایک امیج بھی ہے بہت خوبصورت امیج ہے. ایک ہوتا ہے اسلام کا دائرہ, پہلے زمانے میں اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل خارج کیا. اور اس کی جو السٹریشن بنائی ہوئی ہے نا, وہ دائرہ ہے, وہ بیچ میں ڈنڈے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مولوی صاحب جو ڈنڈے کے ساتھ ہمارے پاس تو دکھا دیں, نہیں ہے تو سب سے اچھی جو خوبصورت بات, تمام جو ہم نے حکایتیں یا کہانیاں سنی بچپن میں, چاہے وہ اتفاق میں لکڑہارے, ہاں لکڑہارے, چاہے وہ کوا اور پانی, مطلب ہر ایک کو انہوں نے ایک ایسا اینگل دیا کہ بالکل یہ پتہ ہے اس کے لیے you have to be a genius. نہیں, اب دیکھیں اب یہ ان کا جینیس ہے یا یہ اپنے اوپر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ جو یہ باتیں کی, جیسے یہ شیر اور گدھے والی, ٹکٹوں والی, یا جو دائرے والی بات کی, یہ اس وقت بھی اتنی ہی اپلائی کرتی تھی جتنی آج اپلائی ہر زمانے کے لیے. تو مطلب یہ پوائنٹ ہے کہ یہ ان کا جینیس ہے یا یہ ہماری خامی ہے کہ ہم ابھی بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں. شاعری وہ جو ہے ضرب المثل تقریباً بن گئی. جیسے یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں, تم انشا جی کا نام نہ لو,
کیا انشا جی سودائی، اور اس سے بھی زیادہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، جسے نہیں بھی پتا ہوگا انشا کا تو وہ امانت علی کے ذریعے گھر گھر پہنچ گیا ہے. اچھا میں آپ کو آج چونکہ ان کی برسی ہے، ان کی جو پہلی نظم شاہکار ایک رسالہ تھا، اس میں دسمبر 1943 میں شائع ہوئی تھی، اس کا عنوان تھا ساحل پر. میں ابن انشا کی آواز میں سنانا چاہتا ہوں. جب یہ نظم شائع ہوئی تو ان کی عمر تھی 16 برس، لیکن پھر انہوں نے بعد میں یہ نظم ریڈیو پاکستان کی ایک گفتگو میں پڑھی تھی. ساحل پر آپ آواز کا نمونہ اور کلام ملاحظہ کیجئے. اب تو نظروں سے چھپ چکا ہے جہاز. اچھا یہ دن تھے جنگ کے، جنگ کے دن تھے، اور غالباً کسی دوست کا ذہن میں ہوگا اب کیا خیال ہے. اب تو نظروں سے چھپ چکا ہے جہاز، اڑ رہا ہے افق کے پار دھواں. اب وہ آئیں نہ آئیں کیا معلوم، جانے والوں کا اعتبار کہاں. وقت رخصت وہ رو دیے تھے جب ہم نے مشکل سے اشک روکے تھے. مسکرا کر کہا تھا غم نہ کرو تم بہت جلد لوٹ آؤ گے. اور اب جب کہ رو رہا ہوں میں، آ کے ڈھارس میری بندھائے کون. وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں گے، وہ چلے بھی گئے بتائے کون. اچھا انشا فزیکلی تو مر گئے، لیکن پچھلے 38 برس میں کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ ان کے سفر ناموں کا یا ان کے جو چاند نگر مجموعہ ہے اس کا نیا ایڈیشن یا 2 سال بعد نہ آتا ہو. ایسا لگتا ہے کہ مسلسل ایک جو ہے رسد جاری ہے. ریختہ والوں نے پچھلے دنوں جشن ریختہ میں انشا جی کے لیے بھی کچھ اہتمام کیا تھا. ہمارے جو ضیاء محی الدین ناپا کے چیئرمین، ان کی پڑھت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پورے عالم میں مشہور ہے، تو انہوں نے انشا جی کے کچھ مضامین پڑھے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مضمون جو ہے وہ آج ان کی برسی کے موقع پہ آپ کی نظر بھی کیا جائے اور دیکھنے والوں کی نظر بھی کیا جائے. ضیاء محی الدین صاحب کی پڑھت میں انشا جی کا مضمون ملاحظہ فرمائیے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اقبال کا صحیح مقام بھی انگریزی زبان ہی میں متعین کیا جاتا ہے. اس کے لیے کسی نہ کسی غیر ملکی کو ضرور بلایا جاتا ہے. اب کی یوم اقبال تو ایرانی کلچرل سینٹر میں منایا گیا، اور ایک ہم نے اپنے علم دوست احباب کے ساتھ مل کر اپنے کلب میں منایا. ہمیں صدارت کے لیے کسی غیر ملکی کی تلاش تھی. خوش قسمتی سے کسی نے ہمیں ہالینڈ کے ایک نکتہ دان مسٹر ہیگ روٹرڈیم سے ملا دیا، اور وہ صدارت پر راضی بھی ہو گئے. بس کہنے لگے، ہم نے کہا ہم آپ کو اقبال کے متعلق کچھ بتا دیں. انہوں نے کہا واہ، اس مایہ ناز ہستی کو کون نہیں جانتا، اس نے فلسفہ خود ہی ایجاد کیا تھا نا. بس یہ بتا دیجئے کہ رہنے والے کہاں کے تھے. ہم نے کہا سیالکوٹ کے، جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے. فرمایا مر گئے کہ زندہ ہیں. ہم نے کہا آپ کی اور ہماری خوش قسمتی سے مر گئے. بولے کیوں مر گئے؟ ہم نے کہا ہم خود بھی حیران ہیں کہ ملت کو ابتلا میں چھوڑ کر کیوں مر گئے. فرمایا میرا مطلب ہے کیسے مرے. ہم نے کہا حکیموں ڈاکٹروں کی دوائیں کھا کر مرے. لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ ان کی شاعری اور شخصیت پر کچھ بولیے. کہنے لگے اچھا پھر سے نام ایک دفعہ بتا دیجئے. ایکو بلال کیا تھا؟ ہم نے کہا ایکو بلال نہیں بابا، اقبال یاد کر لو. مسٹر ہیگ روٹرڈیم نے اپنی پرمغز تقریر کا آغاز ہی سیالکوٹ سے کیا. اس کی وجہ شہرت بیان کی اور فرمایا اقبال بھی کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں کہہ گئے ہیں. آج کل تو فلسفہ خودی کی بہتات ہے، بلکہ اسے دساور بھیج کر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایجاد اس شاعر نامی گرامی کی تھی. اب ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کا اجالا زمانے میں پھیلائیں. جس طرح فلپس کمپنی کے بلب پھیلاتے ہیں، جس کی پاکستان کی نمائندگی کا شرف اسحاق صاحب کو حاصل ہے، یہ کمپنی صرف بلب ہی نہیں، ریڈیو، ٹرانزسٹر، ٹیلی ویژن، ٹیوب لائٹ، ہر طرح کے بلب بناتی ہے اور بکفایت فراہم کرتی ہے. ہم نے انہیں ٹہوکا دیا کہ موضوع پر آئیں. کہنے کہ ہاں اقبال صاحب، یعنی سنا ہے ڈاکٹروں حکیموں کی دوائیں کھا کھا کر مر گئے. ابھی طبی سائنس کو اور ترقی کرنا ہے. فلپس کمپنی نے اس پر بھی ریسرچ کا شعبہ کھول رکھا ہے. ہماری تحقیقات کامیاب ہو گئیں تو آئندہ اچھے شاعر مرا نہیں کریں گے، بلکہ صدیوں ایڑیاں رگڑا کریں گے.
ان کی جان نہیں نکلا کرے گی، اس پہ تالیاں بجیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شک اقبال سے مجھے دلچسپی ہے، میں اور بھی تقریر کرتا، افسوس ہال میں روشنی کم ہے۔ اگر آپ لوگ فلپس کی ٹیوب لائٹیں ان کی تقریر کا آخری حصہ تالیوں کے شور میں ڈوب گیا، ٹھیک سے سنائی نہ دیا گیا۔